तुम लोग हट जाओ। मौला अली अपनी दोनों उंगली को पत्थर के नीचे करते हैं और उस बड़े से चट्टान को उठा करके वह अल्लाह अकबर जमीन पर रखते हैं। तो क्या देखते हैं, एक शीरी चश्मा वहां पर जारी है, वहां पर पानी की बहतात है। मौला अली ने फरमाया अपने साथियों से पानी पी लो और अपने अपने मस्कीजों में पानी भर लो। वो राहिब देख रहा था, वो दौड़ करके आया, कहा आप कोई फरिश्ता हैं? फरमाया नहीं मैं फरिश्ता नहीं हूँ। कहा आप पैगंबर हैं? कहा नहीं मैं पैगंबर नहीं हूँ। तो कहा आप कौन हैं? कहा मैं आखिरी नबी का दामाद हूँ। कहा आप अपने हाथ को बढ़ाएं और हमें कलमा पढ़ा करके दायरे इस्लाम में दाखिल कर ले। मौला अली ने कहा वजह क्या है कि अभी तक तो कलमा नहीं पढ़ा। तो कहा मैंने तौरेत और ज़बूर में पढ़ा है, मैंने इंजील मुक़द्दस में पढ़ा है कि गिरजाघर वही शख्स फतह करेगा, या तो नबी होगा या तो नबी का दामाद होगा। ऐ अली अपने हाथ को बढ़ाओ और हमें कलमे तैयबा पढ़ा करके हमें दायरे इस्लाम में दाखिल कर ला। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह अकबर कलमा शरीफ पढ़ा रहे हैं, दायरे इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं। जब सिप्पीन से वापस हुए, मैदान करबला का नक्शा सामने आ गया, बहुत पहले आ गया था। आपने अपने हमराहियों से फरमाया इसका नाम करबला है, यहाँ अब्बास लंबरदार के बाजों को काटा जाएगा, यहाँ इमाम हुसैन के लाश को पामाल किया जाएगा, यहाँ अली अस्कर के सीने पर तीर चलाई जाएगी, यहाँ पर ज़ैनब सकीना आहो फिगा कर रही होगी। आपसे लोग कहते हैं कि दुआ फरमा दीजिए ताकि आपके दुआ रब तबारक व तआला कबूल फरमा ले और इस इम्तिहान से आपके शहजादों को ना गुजरना पड़े। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, अगर दुआ करके हुसैन को बचाया गया तो इस्लाम को कौन बचाए? सैयदना व मौलाना मुहम्मदन मादनिल जोदे वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर दुआ कर देते तो मैदान करबला का नक्शा ही जमीन से मिट जाता, सबको मालूम था। लेकिन हजरत अली जान रहे थे कि अगर दुआ करके हुसैन को बचाया गया तो कुरान की अजमत को कौन बचाएगा, दीन हक दीन इस्लाम को कौन बचाएगा। इसलिए आपने मैदान करबला में दुआ की तो ऐ मालिक मौला, जब इस मैदान में इस जगह मेरे बेटे का मुकाबला यजीदियों से हो तो उस वक्त मेरे बेटे को इस्तिकामत अता फरमाना और सब्र अता फरमाना। चुनांचे मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत सारी करामतें, बहुत सारे फैसले हैं, ऐसे ऐसे फैसले फरमाए। लेकिन जब बात आई इमाम हुसैन और हसन के फैसले की तो हजरत अली उनका फैसला ना कर सके। वाकया यूं है प्यारे, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम इमाम हसन हुसैन का फैसला न कर सके। वाकया ये है कि बचपन का जमाना है, हजरत हसन और हुसैन दो तख्तियां लिखते हैं और लिख ले जाकर के हजरत फातिमा के बारगाह में पेश करते हैं, माँ फैसला करो भाई हसन की तख्ती अच्छी है कि मेरी तख्ती अच्छी है। कहा कि नहीं मैं फैसला नहीं कर सकती, ये फैसला आपके वालिद मुहतरम करेंगे, बहुत सारे फैसले करते हैं आकर के कर देंगे। मौला अली आ गए, कहा वालिद मोहतरम आप फैसला करें, किसकी तहरीर अच्छी है। हजरत अली ने फरमाया बेटा मैं भी नहीं कर सकता। इमाम मौलाए कायनात जान रहे थे अगर हसन की तहरीर को अच्छा कहता हूं तो हुसैन नाराज हो जाएंगे, उनका दिल दुखेगा, और हुसैन के तहरीर को अच्छा कहता हूं तो हसन का दिल दुखेगा, तो दिल नहीं दुखाना चाहते। कहा बेटा जाओ अपने नाना जान के पास, हजरत हसनैन करीमैन आएगा, नाना जान इस फैसले को करे भाई हसन की तख्ती अच्छी है कि मेरी तख्ती अच्छी है, मेरी तहरीर अच्छी है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا اب میں کیا کروں؟ اگر حسن کے تحریر کو اچھی کہتا ہوں تو حسین کا دل دکھے گا، اور حسین کی تحریر کو ٹھیک کہتا ہوں تو حسن کا دل دکھ جائے گا۔ اے مالک و مولا تو فیصلہ کر دے۔ اتنے میں بلبل سدرہ آئی، کہا یا رسول اللہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل تم فیصلہ کر دو، حسن کی تختی ٹھیک ہے کہ حسین کی تختی ٹھیک ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کا فیصلہ آپ نہ کر پا رہے ہوں ہم پر یہ فیصلہ نہ چھوڑیے، خود بجاتے رب کعبہ سے آپ ارشاد فرمائیں رب کعبہ ان کا خود فیصلہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہ حکم میں رب کائنات جبریل جنت جاتے ہیں، جنت سے ایک سیب کو لے کر کے آتے ہیں رب کے حکم سے، اور رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل اس سیب کو دونوں تختیوں پر اچھالا جائے، تختی ایک جگہ رکھ دی جائے، اگر جس کے تختی پر یہ سیب گرے گا اس کی تحریر اچھی ہوگی۔ جب اس سیب کو اچھالا گیا تھا سیب نے رو کر کے کہا تھا اے مالک و مولا میری لاج کو بچا لے، میری عزت کی بات آ گئی ہے۔ جب سیب کو اچھالا گیا سیب کے جو ٹکڑے ہو جاتے ہیں یہ ایک حسن کی تختی پر گرتے ہیں ایک حسین کی تختی پر گر جائے گا، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ حسن کی بھی تحریر اچھی ہے، حسین کی بھی تحریر اچھی، کتنا فیصلہ کیا مار صاحب آپ جانتے ہیں ان کی تاریخ پڑھتے ہیں، ووٹوں والا فیصلہ 17 ووٹوں والا 8 ووٹوں والا، فیصلوں میں سے ہی میں ایک فیصلہ سناتا ہوں مولا علی کا، اس کے بعد اپنے تقریر کا اختتام کروں گا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارگاہ میں یہ ایک نوجوان آیا اور عرض کرنے لگا اے خلیفہ رسول اللہ میرا فیصلہ فرما دیں آپ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا ہے؟ تو کہا میری ماں ہمارے متعلق انکار کر رہی ہے کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے، اور میری ماں نے ہمیں گھر سے بہت پہلے گھر بدوش کر دیا تھا، اس گلے میں کوئی ہمیں پہچاننے والا بھی نہیں ہے، اور میری ماں جھوٹی گواہی پیش کر کے آپ کے دربار میں مدعی کرے گی، دعویٰ کرے گی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان بھیجا اس کی ماں کو بلایا جائے۔ اس کی ماں جب آ گئی اس کے 4 بھائی بھی گواہ بن کر کے آ گئے۔ شریعت کا حکم ہے جب گواہی گزرے گی تب فیصلہ کیا جائے گا۔ 4 گواہ آ گئے، 40 لوگ محلے کے اور آ گئے، سب نے انکار کر دیا کہ اے مولا علی یہ شہزادہ اس عورت کا بیٹا نہیں ہے، ابھی تو اس کا نکاح بھی نہیں ہوا ہے۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایسا فیصلہ میں کروں گا کہ آج میرے فیصلے سے آسمان بالا میں فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے۔ مولا علی باب العلم میرے آقا فرماتے ہیں انا مدد العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازے۔ چاروں گواہوں سے پوچھا اس عورت کے بھائی سے کیا تیری بہن سچ کہہ رہی ہے؟ چاروں نے کہا سچ کہہ رہی ہے، میری بہن کا تو بھی نکاح ہی نہیں ہوا۔ وہ 40 لوگ بھی گواہی دینے لگے۔ آپ نے اپنے خادم عنبر کو بلایا اور فرمایا جا کر کے میرے حجرے سے 400 چاندی کے سکے لے آؤ، 400 چاندی کے سکے لے آؤ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عنبر گیا، حجرے میں داخل ہوا، 400 سکے لے کر کے آیا۔ مولا علی نے کہا اے عورت سن، اس 400 سکے کے عوض میں تیرا نکاح اس سے کر رہا ہوں۔ سنیے بات، اس 400 سکے کے عوض میں
میں تیرا نکاح اس عورت سے کر رہا ہوں، اور اس سکے کو لے اور اپنے بیوی کے دامن میں ڈال دے۔ جب وہ نوجوان ڈالنے لگا، وہ عورت فوراً اپنے جرم کو قبول کر لیتی ہے۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، تو میرا بیٹا ہے۔ تو کہا سنو، جب تیرا بیٹا تھا تم نے انکار کیوں کیا؟ مولا علی سے فرماتی ہے کہ آپ یہ فیصلہ کہاں سے کیا؟ کہ اپنے مرضی سے نہیں کیا ہوں، اللہ کے رسول کے حدیث کے مطابق کیا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے ایسے کئی فیصلے مسلمانوں، اللہ اکبر۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں یہ مولا علی رات میں سوئے ہوئے تھے۔ آپ کی ایک کرامت ہے کہ یہ بہت زیادہ شور و غوغا کی آوازیں آ رہی تھی۔ مولا علی صبح فجر کے بعد اپنے غلام سے فرمایا کہ جا کر کے دیکھو مسجد کے قریب کیا شور ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شور ہو رہا ہے؟ لوگ گئے بلانے کے لیے، تو دیکھا کہ دو میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ مولا علی نے فرمان بھیجا ان دونوں کو لایا جائے۔ جب وہ میاں بیوی آ گئے، اس نے کہا کہ کل ہی میرا اس سے نکاح ہوا ہے۔ عورت نے دعویٰ کیا اور سچ میں ہوا تھا، لیکن یہ نوجوان حق زوجیت کو نہیں ادا کیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس عورت سے کہ کیا یہ سچ کہتا ہے؟ کہا کہ ہاں سچ کہہ رہا ہے، واقعی سے ہماری قربت نہیں ہوئی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو بات پوچھوں اسے سچ سچ بتا دینا۔ رب کا خوف دل میں بیٹھا ہو۔ اس نوجوان کو باہر کر دیا۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا یہ بتا لڑکی، کیا تجھ پر تیرے چچا کا لڑکا عاشق تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا ایک دن تم لوگ اپنے نفس پر قابو نہ پا سکے، تخلیے میں جا کر کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیے۔ گناہ کبیرہ تم لوگوں سے سرزد ہوئی؟ کہا ہاں۔ کہا پھر تجھے حمل ہوا؟ وہ عورت کہہ رہی ہے ہاں، چونکہ مولا نے پہلے فرمایا جو پوچھوں گا سچ سچ بتانا۔ کہا تیرے حمل کو تیرے ماں کے سوا اور کوئی گھر میں نہ جان پایا؟ کہا اے خلیفۃ المسلمین آپ سچ فرما رہے ہیں۔ کہا جب وقت آیا بچہ جننے کی، جب تجھے درد جا شروع ہوا تو تیری ماں رات کی تنہائی میں تجھے گھر سے لے کر کے گئی تھی ایک وادی میں، وہاں تم نے بچے کو جنا؟ کہا ہاں اے خلیفۃ المسلمین آپ سچ فرما رہے ہیں، بے شک ایسا ہی معاملہ ہوا ہے۔ کہا تیری ماں اور تم اسے چھوڑ کر وہاں سے چلنے لگے؟ کہا ایسا ہی ہوا ہے۔ کہا اتنے میں ایک کتا گیا تھا تیرے بیٹے کو سونگھنے لگا تھا، تیرا ممتا تڑپ گئی تھی، تم نے ایک پتھر کو اٹھا کر کے کتے کو مارا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے بے شک کتے کو مارا تھا۔ کہا وہ پتھر کتے پر نہیں بلکہ تیرے اس بچے پر لگا تھا جو بچے کو تم نے جنا تھا؟ اس لڑکے نے، اس عورت نے کہا ہاں۔ کہا تم نے اپنے کپڑے کو پھاڑ کر کے اس کے سر کو جو زخم تھا باندھ دیا تھا؟ کہا ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نوجوان کو بلایا، کہا نوجوان یہاں آ جا۔ وہ نوجوان جب مولا علی کے پاس پہنچا، اس کے سر سے امامہ اتارا اور کہا یہ دیکھ وہ زخم ابھی بھی موجود ہے، یہ تیرا شوہر نہیں تیرا بیٹا ہے۔ وہ عورت قدموں پر گر جاتی ہے، کہتے مان گئی جب علم کے علی کے علم کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کے علم کا عالم کیا کر کے اور چونکہ معاملہ ہوا۔ ایک فیصلہ اور درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعظم الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔
सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत मौला अली दरबार में दो औरतें आई। कैसी आई? एक को लड़की एक को लड़का हुआ। अंधेरे में बच्चे दोनों जनते हैं और दोनों लड़के के मुतालिक दोनों औरतें आपस में झगड़ने लगी। कहती एक कहती नहीं लड़का मेरा है लड़की तेरी है, और एक कहती है नहीं लड़का मेरा है लड़की तेरी है। ये बात जब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंची तो आपने इरशाद फरमाया तुम लोग का क्या दावा है? तो कहा दावा ये है कि लड़की इसकी है लड़का मेरा है। वो कह रहे थे कि नहीं लड़का मेरा है लड़की इसकी है। कहा ये मामूली सी बात के लिए मेरे पास आ गए हो, अभी मैं चंद लम्हों में फैसला करता हूँ। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक पैमाने के दो बर्तन दिए। इसको ज़हन में बैठा हो, एक पैमाने के दो बर्तन अता फरमाए। पैमाना समझते हैं ना अपने वाला। एक ही मिस्ल के दो बर्तन अता फरमाए, न कम न ज्यादा। और फरमाया दोनों औरतों से कि अपनी अपनी दूधों को निकाल करके जाओ और उस डिब्बे में लेकर के आओ बराबर। अब वो औरतें गई अपने दूधों को निकाला और उस पैमाने में लेकर के आ गई। मौला अली ने उन्हें तौला। मौला अली ने उन्हें तौला। जिसका दूध वजन था कहा तू अपने बच्चे को गोद में उठा ले, ये बच्चा तेरा है। और जिसका दूध हल्का था उसने कहा तो अपने बच्चे को उठा ले, बच्ची तेरी है। अब वो औरतें आपस में एक बारे जुर्म भी कबूल करती हैं। हाँ लेकिन ऐ मौला अली तुमने फैसला कहाँ से किया है? तो मौला अली ने इरशाद फरमाया मैंने कुरान मुकद्दस से फैसला किया है। रब फरमाता है वंसैनैन, यानी जो लड़कों का हिस्सा है वो दो हिस्सा है और जो लड़कियों का हिस्सा है वो एक हिस्सा है। तो अल्लाह तबारक व तआला लड़कों को लड़की पर फजीलत अता फरमाता है। इसलिए जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ का दूध हल्का हो जाया करता है और जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का दूध वजन। इसलिए आपने इरशाद फरमाया एक यहूदी आया आपका सिरा चुरा करके और दावा कर दिया। हजरत काजी सुरे के दरबार में जिरा चुराया मौला अली का। मौला अली ने पूछा यहूदी जिरा तो मेरी है, ये जिरा तो मेरा है। जिरा बोलते हैं जंगी लिबास को। ये जिरा मेरा, तूने इसे चोरी किया है। उसने कहा आपके पास क्या सबूत है? चोर ने कहा, यहूदी ने कहा आपके पास क्या सबूत है? ये जिरा आपका है। तो आपने अपने गुलाम कंबर को बुलाया कि ए कंबर देखो पहचानो मेरा जिरा है। कंबर ने कहा हाँ मौला अली आपका जिरा। आपने अपने बेटे हसन को बुलाया और कहा कि हसन आप बताओ ये जिरा मेरा है? कहा हाँ आपका है अब्बू जान। तो कहा कि इस दावे को लेकर के चलो काजी सुरे के दरबार में। और मुद्दा एले दोनों हाजिर हुए। काजी सुरे के नजदीक गुलाम और बेटे की गवाही नाजायज थी और मौला अली के नजदीक गुलाम और बेटे के गवाही जायज थी। ये मसला मुख्तलिफ था। काजी सुरे ने इरशाद फरमाया अली गवाह पेश करो। हजरत अली ने गवाह पेश किया ये मेरा गुलाम है और ये मेरा बेटा हसन, ये गवाही दे रहे। हजरत काजी सुरे ने इरशाद फरमाया नहीं, इनके अलावा अगर कोई गैर हो तो गवाही पेश करो, क्योंकि मसला मुख्तलिफ है कि बाप के हक में बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी और आका के हक में गुलाम की गवाही नहीं मानी जाएगी। अली और गवाह पेश करो। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया इन दो के अलावा मेरे पास कोई गवाह नहीं है। आपने यहूदी को जिरा दे दिया काजी सुरे ने और फरमाया लेकर के जा ये जिरा तेरा ही है। अब वो जब दरबार से उठा तो मौला अली मुस्कुरा रहे थे। बोलो यार सुभान अल्लाह। मुस्कुरा रहे थे मौला अली। जब मौला अली मुस्कुराने लगे तो यहूदी और ताज्जुब में पड़ गया। जिरा तो यकीनन इन्हीं का है
اور میں نے ہی چوری کی، اسی یقین کامل ہو گئے، لیکن مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا میں رسول اللہ کی شریعت پر قربان ہوں، جو فیصلہ سرکار کے شریعت کے مطابق ہو جائے، چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو، میں اپنے سر کو ہمیں تسلیم کرتا ہوں۔ یہودی نے کہا میں نے آپ کے سرے کو چرایا، آپ نے میرے دل کو چرا لیا ہے، ہاتھ بڑھائیے اور ہمیں کلمہ پڑھائیے، میں مان گیا کہ اس کا اسلام اتنا سچا ہے، اس کا آقا کتنا سچا ہوگا، اس کا دین کتنا سچا ہوگا۔ مولا علی کی بہادر کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے پیارے۔ جنگ بدر میں اللہ اکبر آپ نے ایسا اپنے تلوار کا مظاہرہ کیا کہ کفار کے دانت پھٹے کر دیے۔ جنگ تبوک میں چونکہ آپ مدینے میں رسول اللہ کا نائب بن کر کے رہ گئے، خالی ایک ہی جنگ ہے جس میں مولا علی شریک نہیں ہوئے، چونکہ اس جنگ کے لیے اللہ کے رسول نے انہیں مدینے میں اپنا نائب بنا کر کے فرمایا تھا۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں یہاں کا نائب بنا رہے ہو، کیا میں اس شہادت عظمیٰ سے محروم رہوں؟ تو آپ نے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نہیں علی، ثواب تم کو اتنا ہی ملے گا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو اپنا نائب بنایا تھا، ایسے میں رسول اللہ اے علی تمہیں مدینے کا نائب بنا رہا ہوں۔ جنگ تبوک کے علاوہ سارے جنگوں میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ موجود تھے۔ جنگ خندق کا واقعہ ہے پیارے، اللہ اکبر، جب کفاروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محاصرہ کر لیا، سارے کفار اللہ اکبر آپ پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذوالفقار حیدری کو لے کر کے یکایک میدان وحد میں کود جایا کرتے ہیں بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے، اور مد مقابل کے دانت کھٹے کر دیا کرتے ہیں، مد مقابل بھاگنے لگتے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایک ملال گزرا کہ ایک وہ آتا ہے کہ لگتا ہے اللہ کے رسول کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر سے کفاروں نے بھی آواز دی تھی اے علی واپس ہو جاؤ، تمہارے سردار کو مار دیا گیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب رسول اللہ نہ رہے تو علی کے رہنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ اپنے ذوالفقار حیدری کو لیتے ہیں اور دشمنوں پر وار کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں، دشمنوں کے شفوں کو درہم برہم کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ یکایک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر آ جاتے ہیں، مولا علی لڑتے لڑتے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی یہ بتاؤ کہ تلوار تمہاری ہے؟ اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں رسول اللہ تلوار میری ہے۔ فرمایا تلوار تمہاری ہے، نقد طاقت جبریل امین کی ہے۔ اے مسلمانوں وہ تلوار جس میں حضرت جبریل کی طاقت ہو، چنانچہ وہ جنگ فتح کر لیا گیا۔ لیکن اللہ اکبر جب جنگ وحد کی بات آتی ہے، جنگ خندق کی بات آتی، جنگ وحد کی بات آتی ہے، جو میں نے بیان کیا جنگ وحد کی بات تھی، جنگ خندق کی جب بات آتی ہے، جنگ وحد کی بات آتی ہے، تو ایک کا نام تھا عمر ابن عبد ود، جو بہت بڑا لڑاکو تھا، بلایا گیا تھا مدینے میں لڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے۔ عمر ابن عبد ود آ گیا، 1000 لشکر پر بھاری تھا۔ عمر ابن عبد ود آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے حل میں مبارز بھیجو مد مقابل میں۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ عمر ابن عبد ود ہے۔ سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ دوسرے بار بہت بڑا پہلوان تھا، 1000 لشکر پر تنہا بھاری رہتا تھا، اسے معدی طاقت حاصل تھی، جہاں نیزہ گاڑ دیتا کوئی ہلا بھی نہیں سکتا۔ دوسری بار پکارا، مولا علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اب ہمیں اجازت عطا فرمائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی عمر ابن عبد ود ہے۔ علی بیٹھ گئے۔ تیسرے بار پکارا، حل میں مبارز بھیجو میرے پاس۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ہمیں جانا ہوگا، اجازت عطا فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالفقار حیدری کو عطا فرمایا، اپنا امامہ ان کے سر پر باندھا اور حضرت علی کو اجازت عطا فرما دی۔
جب حضرت علی جانے لگے عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے اللہ جیسا میرا علی جا رہا ہے ایسا واپس بھی آنا چاہیے، اور کیوں نہ ہو رسول اللہ کی دعا کیوں نہ قبول ہو۔ آسمان اوپر سے نیچے آ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، ندی کا دھار رک سکتا ہے، مگر سرکار کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ آپ تشریف لے گئے، عمر ابن عبد ود نے کہا کون ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میرا نام حیدر ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ میرا نام حیدر کرار ہے۔ حیدر کرار کی مطلب ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ حضرت نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ کہا عمر ابن عبد ود ہے، میں عمر ابن عبد ود ہوں۔ علی تم میرے مقابلے میں نہ ہو، چونکہ تمہارے باپ سے اور میری گہری دوستی تھی تو میں نہیں چاہتا کہ اپنے دوست کے بیٹے پر میں اپنے تلوار سے وار کر کے اسے دو ٹکڑوں میں تقسیم کروں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، فرمایا اے عمر ابن عبد ود، بھائی کا باپ کا رشتہ نہ دے، باپ کا رشتہ نہیں دیکھا جاتا ہے، رسول اللہ کی وفاداری دیکھی جاتی ہے۔ حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر ابن عبد ود تو مجھ پر وار کر۔ اس نے کہا نہیں علی تم پہلے وار کرو۔ مولا علی نے مسکرا کر کے فرمایا اگر میں نے وار کر دیا تو اپنے وار کو دیکھ ہی نہیں پائے، اس لیے اپنے دل کے بھڑاس کو نکال لے پہلے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے جب وار کیا اتنی سخت اس کی وار تھی کہ آپ کے امامے کو پھاڑتا ہوا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانے تک آ گیا۔ مولا علی نے اپنے ڈھال سے روک لیا، جیسی اپنے وہ تلوار کو دوبارہ عمر ابن عبد ود نکالنا چاہا تھا، آپ نے ضرب حیدری سے ایسا وار کیا کہ عمر ابن عبد ود دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جایا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر بلند ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے صحابہ مبارک ہو، علی نے جنگ کو فتح یابی عطا فرما دی ہے، علی نے جنگ کو فتح کر لیا ہے۔ اب اسی میدان میں جبریل آ گئے اور یہ شعر پڑھنے لگے شاہ مردہ شیر یزدا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہی مسلمانوں آپ کا بہادری ہے، آپ نے خیبر کا قلعہ بھی پھاڑا ہے۔ اللہ اکبر، مرحب کے سامنے اسے ٹکڑوں میں تقسیم کیا، چنانچہ آپ کے بہادری کا قصہ بہت طویل ہے۔ آپ کی شہادت آپ سنیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ جب آپ کا دار خلافہ اللہ اکبر کوفہ میں بنا تو جتنے خارجی تھے وہ آپ کے دشمن بن بیٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی سازش کی جانے لگی۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کو شہید کرنے والے کا نام عبد الرحمن ابن ملجم بتایا جا رہا ہے، جو کہ شامی خبیث تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے، شہید کرنے کے ارادے سے ایک تلوار خریدتا ہے، اپنی تلوار کو زہر میں بجھاتا ہے اور عین وقت میں فجر کے وقت چھپا راستے میں کھڑا ہوا تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں تشریف لے جا رہے تھے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے۔ جب اس نے دیکھا کہ مولا علی تنہا ہے تو یکا یک اس نے آپ پر وار کر دیا۔ مولا علی کے گلے مبارک پر زخم زیادہ آ گیا، آپ زمین بدوش ہو جاتے ہیں، اتنے میں شور و گل ہو جاتا ہے۔ سارے لوگ عبد ابن ملجم کو پکڑ لیا کرتے ہیں، اس کو حاضر کیا گیا۔ چونکہ جب صبح کی سفید نمودار ہوئی مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں پانی پلایا جائے۔ حضرت مولا علی کے بارگاہ میں پانی کا پیالہ پیش کیا گیا، لیکن زخموں کے راستے سے نکل گیا۔ آپ کے بارگاہ میں دودھ پیش کیا گیا، دودھ پیتے زخموں سے نکل جاتا ہے۔ آپ فرماتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں حسن میرا قاتل کون ہے؟ کہا ابو جان خارجی ہے۔ کہا کہ اس کو شربت کا پیالہ دے دیا جائے۔ اللہ اکبر، آخری وقت ہے لیکن جو حضرت علی کا قاتل ہے حضرت حسن سے فرماتے بیٹا شربت کا پیالہ اسے دے دو پی لے، میں دیکھ رہا ہوں میرا قاتل پیاسا ہے۔ حضرت حسن جب شربت کا پیالہ لے کر کے جاتے ہیں کہتے ہیں اے نالائق، میرے باپ کا قاتل، میرے باپ کا حکم ہے تو شربت کا پیالہ پی لے۔
عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا تھا نہیں ہمیں یقین ہے کہ تم لوگ شربت میں زہر ملا لے کر کے آئے ہو۔ حضرت علی کے بارگاہ میں جب حضرت حسن واپس آتے ہیں کہتے ہیں ابو جان اس نے شربت پینے سے انکار کر دیا ہے، کہا کہ وہ اتنا بڑا بدبخت ہے، اگر وہ آج اس شربت کو پی لیتا تو قیامت کے دن اس کی شفاعت میں کرا دیتا، اگر وہ آج اس شربت کو پی لیتا مسلمانوں اگر اپنا دشمن ہے تو یاد رکھنا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے اپنے دشمنوں سے بھی محبت کیا کرو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کی خلافت 4 سال 8 مہینے 9 دن آپ نے خلافت امور خلافت انجام دیا ہے، بہت سارے ممالک فتح کیا، بہت سارے بیت المال میں مال آئے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمارے اور آپ کے سارے گناہوں کو مغفرت فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر یہاں سے کل میں بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، ہو رنگاتے تھے ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صبح لوں گا شام لوں گا، تیرا پیارا نام لوں گا، قبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھام لوں گا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بکار کھائی شیرانم اگسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اگسنی یا رسول اللہ۔ صاحب کس نواز کن طبیبہ چارہ ساز کن، مریض دردی سیانم اگسنی یا رسول اللہ۔ اگر رانی و اگر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم اگسنی یا رسول اللہ۔ نہ دارم جس تو مل جائے نہ دانم جس تو ماوائے، توی خود ساجو سامانم اگسنی یا رسول اللہ۔ مولا کا سازہ بندہ نوازہ، مالک پروردگارہ سر سام سے لے کر اب تک جو کچھ ذکر خیر ہوا اس کا سبب خصوصیت کے ساتھ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں توفۃ نظر کرتے ہیں، مولا قبول و مقبول فرما لے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کے بارگاہ سے وتوجہ اللہ مسلم جملہ شہداء و صالحین جملہ الوجہ مطہرات نات رسول کے بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول و مقبول فرما لے۔ اللہ خصوصیت کے ساتھ بھی کچھ اس کا سبب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی الکریم کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول و مقبول فرما لے۔ سرکار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں جتنے حاضر یہاں پر حاضر ہیں سب کے حاضریوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، جتنے حاضرین یہاں پر حاضر ہیں اگر ان میں کوئی بیمار ہوں سرکار مولا مشکل کشا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہوئی یا اللہ سامنے حکم مد خضرا، لب پہ جاری ہو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔